अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमती कोशिशों के बावजूद आइनी तरामीम ना लाई जा सकी। आइनी तरामीम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने साथ नहीं दिया। और साथ ही साथ बानी पीटीआई ने कहा है कि जो आइनी अदालतें लाने का कॉन्सेप्ट है, जो कि इन्हीं आइनी तरामीम का हिस्सा है, वो इसलिए लाई जा रही हैं क्योंकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से डरती है और इसीलिए आइनी अदालतों का क़याम किया जाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस पर आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे हौसियों के इजराइल पर हमले, तिल अबीब के करीब अस्करी जो पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बुखारी साहब, देखा हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी आइनी तरामीम से मुतालिक, लेकिन फिर अचानक कल का इजलास हुआ और मौलाना फजलुर रहमान को भी हमने देखा, उनका भी कल एक अलग मिजाज था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आइनी तरामीम हो ही नहीं सकी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सारी दौड़ भाग जो थी और जो सारी एफर्ट थी वो थी कि 19वीं तरमीम जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने गन पॉइंट पर मंजूर कराई थी और जिसका मकसद 18वीं तरमीम में जो जुडिशरी के बारे में रिफॉर्म्स या जो कुछ भी उसमें प्रोविजंस रखी गई थी उसको अंडू करने के लिए, मेरे सामने ये पड़ी हुई है 19वीं तरमीम। अगर मैं आपको जी गिनवाना शुरू करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन बुनियादी 2-3 नुक्ते हैं, जिनमें से एक बड़ा नुक्ता ये था कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो पार्लियामेंट, नॉट द पार्लियामेंट विल बी अलाउड टू डिस्कस एंड कंसिडर द कंडक्ट ऑफ जजेस। ये सारी बातें जो हैं, ये सब कुछ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें लिखा हुआ था कि क्या करना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज होगी, क्या वफाकी आइनी अदालत होगी, कैसे वो बनेगी, कौन उसका सरबराह होगा, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद थी, जिस पर हमें ये बताया जाता है एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जनाब दक्सत तो 2 बड़ी पार्टियों के थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको दर्जात बुलंद करे, और नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर थे उस वक्त। मगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली मंजूर हुआ था विद कंसल्टेशन ऑफ ऑल द मेन स्ट्रीम पार्टीज। अच्छा। बल्कि लॉ मिनिस्टर ने तो मैं यहाँ तक कहा कि उसमें इमरान खान साहब भी सिग्नेटरी हैं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि वो तमाम पार्टियों के साथ जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज थी उनको ऑन बोर्ड लेके साइन किया गया था। ठीक है, उस वक्त उसकी बड़ी तारीफ की गई थी, बड़े डोंगरे बरसाए गए थे कि जी कमाल हो गया, जमहूरियत बहाल हो गई है और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा एंड दिस दैट और द अदर जी। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि 18वीं तरमीम तो हो गई, लेकिन 19वीं तरमीम ने उसका पटा बटा दिया। और अब ये सारी दौड़ भाग जो, जैसा मैंने पहले कहा, वो थी कि 19वीं तरमीम जो ज़बरदस्ती कराई गई थी, अंडर प्रेशर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराई थी, उसको अंडू करके बहाल कराया जाए, अदलिया का इमेज भी और पार्लियामेंट का इख्तियार भी। ठीक है जी। अब इस सारी गुफ्तगू में जो 4-5 मेन सवाल हैं वो हम ज़रा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं कि किसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे और होनी चाहिए डिस्कशन। पहली बात तो ये है कि ये आइनी तरमीम की कोशिश क्यों हो रही थी और ये क्यों नाकाम हुई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। तीसरा, जैसे मैंने पहले कहा और हमने बता भी दिया अपने नाज़रीन को कि 19वीं तरमीम क्या थी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तीसरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत के पास नंबर नहीं थे तो ये पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि एम्बेरसमेंट तो हुई है ना, जैसे कैसे भी, वो उसकी हम तफसील में बात करेंगे। फिर ये कि मौलाना को क्यों नहीं मनाया जा सका, बिल्कुल मौलाना का बुनियादी मुतालबा क्या था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौलाना को मनाने का इख्तियार है किसके पास। ये मेरे ख्याल से प्रेमिसेस है इस पूरी गुफ्तगू का जो आज हम करेंगे जी। और कोशिश करेंगे कि हम अपने नाज़रीन के साथ वो जो पसे पर्दा जो कुछ होता रहा है कुछ उसकी भी बाज़गश्त को सुनाई जाए, और हुकूमत कहाँ नाकाम हुई है, कहाँ पीटीआई जो है वो अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुई है, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके ऊपर पीटीआई के जो बानी हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो आइनी तरमीम थी इसके सेलिएंट फीचर क्या थे। हाँ जी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें ये एजुकेट करना चाहिए उनको। इसके नुमायाँ जो 6-7 पॉइंट है वो हम शेयर कर लेते हैं। एक ये था कि आर्टिकल 63 में तरमीम की जाए ताकि पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार हो। जो 19वीं तरमीम थी उसमें वो शुमार नहीं होना था जी।
نہیں ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. یاد ہے. دوسرا اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 17 کے تحت وفاقی آئینی عدالت کی قائم کرنے کی تجویز. ٹھیک ہے جی. تیسرا اس کا بڑا سوال تھا کہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا نام قومی اسمبلی کی کمیٹی وزیر اعظم کو تجویز کرے گی. ٹھیک ہے جی. چوتھا اس کا تھا جی کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی کے 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا. ٹھیک ہے جی. پانچواں یہ تھا کہ جی ججز کی تقرری قومی اسمبلی کی 8 رکنی کمیٹی کرے گی. جی. ٹھیک ہے جی. اور چھٹا اس کا یہ تھا کہ وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 68 ایئرز ہوگی، ناٹ 65 ایئرز. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. جس کے بارے میں واویلا مچایا گیا کہ سارے ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس کانسٹیٹیوشن پیکج میں نہیں تھی. اس کے بعد جی کہ جو جج مقرر ہوگا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آئینی عدالت کا، اس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اگین، ہائی کورٹ سے سو موٹو کا اختیار واپس لے لیا جائے گا، اور کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا جا سکتا ہے اس کا. یہ ہے جس کے گرد یہ ساری آئینی ترمیم کا پیکج جو ہے یہ اتنے دنوں سے ٹگ آف وار کہہ لیجیے آپ اس کو، سینسٹیو پولیٹیکل. صاحب مدت ملازمت والی شق تو شامل تھی، کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس پر اعتراض اٹھایا تو پھر انہوں نے اس کو نکالا. دیکھیے ہم وہی بات کریں گے جو ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب میں نے کہا نا کہ وہ پوائنٹ ہے، جب وہ آئے گے تو بات کریں گے کہ ان کا مطالبہ ہے کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی ہم نے ناکامی کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ ناکام کیوں ہوئی ہے. دیکھیں اعظم نذیر طارق صاحب جو لا منسٹر ہیں، جو بنیادی طور پہ اس کے آرکیٹیکٹ کہہ لیجیے آپ، یا جو ذمہ دار ہیں اس قانون کو لانے کے، ٹیبل کرنے کے، پاس کرانے کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کچھ امینڈمنٹس ایسی ہیں جو کسی کو سوٹ کرتی ہیں، کچھ امینڈمنٹس ایسی ہیں جو کسی کو سوٹ کرتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو پایا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو بہت اہم ہے میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے کہ سپوزڈلی ہائپوتھیٹیکلی یہ پاس ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا تھا. یہ بھی اس کا ایک آسپیکٹ ہے. تو ہم نے بتا دیا کہ یہ آئینی پیکج تھی کیا. ٹھیک ہے جی. ناکامی کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے پہلی بات تو اجلاس ہوا اور اچانک کیا میرے خیال سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے the reason best known to them اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا. جب آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو جو بھی پرپوزڈ ڈرافٹ ہوتا ہے یا جو پرپوزڈ امینڈمنٹس ہوتی ہیں اس کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. بالکل. اس کا جواز یہ پیش کیا اعظم نذیر طارق صاحب نے کہ جی چونکہ ابھی اس کی حتمی شکل ہی نہیں بنی تھی، ایک ایسی شکل اس کی بننی تھی جس کو ٹیبل کیا جا سکے پارلیمنٹ میں. اس سے پہلے کنسنسس ہوتا ہے، اس سے پہلے ڈسکشن ہوتی ہے، اس سے پہلے اس میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو اس کا ڈرافٹ شیئر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ توجہ ہے ان کی. جبکہ مولانا فضل الرحمان ہو، پیپلز پارٹی ہو یا باقی کی پارٹیاں ہوں، پی ٹی آئی ہو، ان سب نے کہا کہ جی آپ نے اس کا مسودہ ہمارے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا. اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو بھی ڈرافٹ ہو اس کا ایک ورکنگ پیپر جو ہے وہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے امنگ دا ممبرس. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو پھر اتنا خفیہ کیوں رکھ رہی تھی گورنمنٹ؟ میں عرض کروں اس لیے کہ وہ جو لا منسٹر ہیں وہ بھی اور پیپلز پارٹی، ان سب کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کیسا ڈرافٹ تیار ہو جائے جس پر سب کا کنسنسس ہو. لاجیکلی تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر اس کے لیے جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے. بالکل. اچانک سے اجلاس اگر یہ نہیں ہوا، آپ نے اجلاس پہلے بلا لیا، آپ کے پاس کنسنسس ہے ہی نہیں، آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، آپ نے اجلاس بلا لیا. تو یہ اس کا ایک اہم امپیکٹ ہے. ٹھیک. کیوں نہیں حکومت نے یہ یقینی بنایا کہ ان کے پاس نمبرز ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بالکل. کیونکہ اگر یہ بل ٹیبل ہو گیا ہوتا اور نمبر پورے نہ ہوتے تو حکومت کو گھر جانا پڑتا. یہ جمہوری روایت کا حصہ ہے. اگر حکومت اپنا بل پاس نہیں کروا سکتی تو گھر جاتی ہے. ابھی بھی جتنا مرضی آپ فساد بنا لیں اپنا، لیکن چونکہ حکومت اپنے اس آبجیکٹو میں کو اچیو نہیں کر پائی ہے تو امبیرسمنٹ تو ہے. فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی نااہلی ہے. فیصل وابڈا صاحب نے تو بڑا، ابھی تو وہ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں،
واپس آؤں گا تو پھر سب کے پوتڑے کھول لوں گا. ابھی تو انہوں نے کہنا ہے, ابھی تو انہوں نے صرف حکومت کو نکمی اور نااہل قرار دیا ہے, لیکن ان کے لہجے سے, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن کے سورسز بڑے ویلڈ اور بڑے ویلیویبل ہیں, اس لیے وہ جب بھی بولیں گے تو چھپر پاڑ کے بولیں گے. تو لیٹ اس ویٹ when he comes back. اچھا جی, مولانا کا کردار جو ہے اس میں بہت اہم نوعیت کا حامل تھا اور ابھی بھی ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب کو 2018 کے الیکشن سے لے کے اب تک یہ شکایت ہے کہ اس وقت کی حکومتیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے ان کو اور ان کی پارٹی کو الیکٹرل پروسیس سے نکال کے باہر پھینک دیا. 2018 کے الیکشن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا برا حال تھا جے یو آئی کا. ٹھیک ہے جی. پھر جب 8 فروری والا الیکشن ہوا, اس میں مولانا ناراض تھے اور ان کی وجوہات میرے خیال سے اب کسی سے مخفی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے حکومت سے تھوڑا سا فاصلہ اس لیے اختیار کیا کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اب ان کے مطالبات مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن جو بعض گشت ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کو گورنرشپ دے دی جائے کے پی کے کی, اچھا, اور 2 ان کے ارکان جو ہیں ان کو سینیٹرشپ جو ہے وہ دے دی جائے. اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھنگالیں اگر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ لڑائی مولانا کی نون لیگ سے نہیں ہے, یہ تو پیپلز پارٹی سے ہے. بالکل, کیونکہ پیپلز پارٹی کا گورنر ہے کے پی کے میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پہلے بندر بانٹ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو 8 فروری کے فوراً بعد, وہ یہ تھا کہ 2 صوبوں کے گورنر جو ہے نون لیگ اپوائنٹ کرے گی اور 2 کے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. پنجاب اور کے پی کے پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھا, بلوچستان اور پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ملاقاتیں اور انٹریکشن جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا کے درمیان ہوئی. ابھی بھی اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا, لیکن ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ ابھی بھی وہ گلے مل رہے ہیں. جس طرح کے جیسچرز ہم نے دیکھے ان میٹنگز میں, تو یہ لگا کہ شاید دے آر کلوز ٹو ریچنگ اے کنسنسس. آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی, پھر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوئی, تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ دونوں ایک پیج پر ہے. ہاں, میرے خیال سے وہ جو بنیادی مطالبہ ہے ان کا وہ چونکہ پورا نہیں ہوا ہے, اس لیے مولانا اب چانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے, وہ ایک کہہ چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو دھوکہ دیا ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کیا اور ان کا تعلق بہت پرانا اور بہت پازیٹیو رہا ہے ہمیشہ. بالکل. لیکن انہوں نے اس مرتبہ ان کی بات بھی نہیں مانی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اس دفعہ گئے تھے کل نا اسلام آباد میں. ان کا خیال تھا کہ اگر اجلاس ہوگا تو ووٹ دینا پڑے گا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, مولانا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں, تو وہ واپس لاہور آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لاسٹ ڈچ کوششیں جو ہو رہی ہیں یہ بارابر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, اس کے بارے میں ابھی اس وقت کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اچھا جی, ہم نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کچھ جو پس پردہ چیزیں ہوتی رہی ہیں جو وہ ہیں. دیکھیے, جہاں تک حکومت کی طرف سے کنسلٹنسی کا تعلق ہے, میرے خیال سے بہت ہیکٹک کوششیں ہوئی, بہت زبردست طریقے سے کوشش کی گئی کہ کسی کنسنسس پہ پہنچا جا سکے, لیکن ایسا نہیں ہوا 2 وجہ سے. ایک تو مولانا صاحب آڑے آئے ان کے, ٹھیک ہے. دوسرا پی ٹی آئی, لیکن پی ٹی آئی ایک سیریس سٹیک ہولڈر ہے. بالکل, ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں ان کے پاس 100 کے قریب سیٹیں ہیں, اسی طرح سینٹ میں ہیں, اور ابھی اور سیٹوں کی وہ توقع رکھ رہے ہیں, تو ان کا سٹیک ہولڈر ہونا ہمیں سمجھ آتا ہے. لیکن پھنسا کیا ہے مولانا کے مطالبات, وہ تو میں نے کہہ دیا نا, ایک طرف رکھ دینا. تو ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں جی. پی ٹی آئی کو 2 پریشانیاں ہیں. ایک پریشانی تو ان کی سب سے بڑی یہ ہے کہ جی ہمارا بندہ باہر کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, جس کا راستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ مسدود اور تنگ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. 2-3 لٹکتی تلواریں ہیں, کچھ وہ مقدمات ہیں جو آلریڈی ہیں, اور ایک جو تھریٹ ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ سے میں ٹرائی کیا جائے گا. جی, یہ وہ سینسٹیوٹیز ہیں جس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اس پورے پروسیس کے دوران. ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرا سب سے بڑا ان کا سٹمبلنگ بلاک ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ. وہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ناٹ اونلی آفٹر ہز ٹینیور, ایون بیفور ہز ٹینیور.
آپ کو پتہ ہے کتنی زبردست کمپین چل رہی ہے ان کے خلاف. آپ کو پتہ ہے بانی پی ٹی آئی نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ تمام کیسز سے قاضی فائز عیسیٰ کو علیحدہ کر دیا جائے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. اور جب وہ فیصلہ ان کی مرضی کا آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہماری سپریم کورٹ ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب 8-5 کا فیصلہ آیا تھا تو ان کا تاریخی فیصلہ ہے, تو اس میں بھی تو قاضی فائز عیسیٰ تھے. Anyway, having said that, وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا اظہار انہوں نے برملا کیا ہے, کوئی رازداری نہیں ہے. جو نیشنل اسمبلی کے اندر سپیچز ہوئی وہاں بھی, جو سینٹ کے اندر سپیچز ہوئی وہاں بھی, کہ جی سانو تے ہمارا نہیں کھانا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, حکومت جو ہے اس نے تھوڑی سی ذرا برق رفتاری دکھائی ہے. انہوں نے کہا اچھا تو سپریم کورٹ چ نہیں وارا کھانا نا, ایلو پھر ایک آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ, جس کے جج کی عمر جو ہے وہ 68 سال ہوگی. دیٹ مینس قاضی فائز عیسیٰ ول کوالیفائی فار دیٹ. اور اس کا رول کیا ہوگا کہ وہ جو آئینی معاملات ہیں جو بیٹھ کے اس وقت سپریم کورٹ طے کر رہی ہوتی ہے وہ کورٹ میں جائیں گے. یہ سیاسی کیسز جس کے اوپر پچھلے پتہ نہیں 15-20 سال سے جوڈیشل ایکٹیوزم چل رہا ہے. بخاری صاحب 85 ممالک میں آئینی عدالتیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہے تو خوش آئند. پاکستان کی بقا کے لیے شاید ایک اچھا فیصلہ ہوگا اگر گورنمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہی ہے. کل کے اجلاس کے بعد سیاسی رہنماؤں نے کچھ اہم گفتگو بھی کی ہے. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے. مولانا نے جو فیصلہ لیا اس کو بھی درست کہا انہوں نے, اور یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بخاری صاحب جو سیاسی رہنماؤں نے کل اجلاس کے بعد جو گفتگو کی ہے اس کو بھی ذرا اپنے الفاظ میں بیان کر دیں. ہاں میرے خیال سے پازیٹیو گفتگو بھی ہوئی ہے, نیگیٹو بھی ہوئی ہے, دونوں طرح کی ہوئی ہے. لیکن میرے خیال سے ہم اگر اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ کس نے کیا کہا, ظاہر ہے ہم ساری گفتگو تو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. بالکل. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے 2-3 مرتبہ جو میڈیا سے گفتگو کی اور جو انہوں نے ملاقات کے بعد تاثر دیا, ایک تو ان کا خیال ہے کہ ان کا خیال نہیں, ان کا کہنا تھا کنوکشن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش ہے کہ آئینی پیکج جو ہے یہ متفق کا فیصلے کے ساتھ منظور ہو. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اگر آپ اس کو ڈیموکریٹکلی دیکھیں یا آپ اس کو پارلیمانی ماحول میں رہ کے دیکھیں تو یہ تو بات ٹھیک ہے, ہونا تو کنسنسس سے چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جس نے ہماری عدلیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا. یہ حوالہ ہے وہ ٹویٹ جو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یعنی جاری ہوئی, اور اس کے اوپر بہت سیریس کنسرنس ہیں. اس کے اوپر ایف آئی اے کو کہہ دیا گیا ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے بھی. خیال یہ تھا کہ اتنے ریاکشن کے بعد شاید بانی پی ٹی آئی ریٹریکٹ کر لیں گے اپنے اس بیان سے, لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے. انہوں نے دونوں کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ میرے خیال سے بہت انگارڈڈ ہے, اور پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ لب و لہجہ پی ٹی آئی کا کیا ہے. اسد کیسر صاحب نے اسی پروسیس کے دوران کہا کہ میں نے تو مشورہ دیا جی کہ اس اجلاس کا پارلیمنٹ کے اور یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کا بائیک آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اور اگر یہ ترمیم پاس ہو گئی تو ہم اس کو لے کے کہاں جائیں گے, سپریم کورٹ میں. وہی جس کا میں نے خدشہ پہلے آپ کو ظاہر کیا تھا, وہ ان کا کوٹیبل کورٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. آگے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جہاں بہت سارے یعنی اپنے اس سارے ایفرٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو کئی مرتبہ وہ بولے ہیں, لیکن انہوں نے ایک گفتگو میں یہ کہا کہ ہم چیف جسٹس کو نہ اپاہج کرنا چاہتے ہیں, یعنی اس کی اختیارات کو محدود بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس یہ طے کرے کہ چینی کے ریٹ کیا ہوں گے, چیف جسٹس یہ طے کرے کہ کون سی پارٹی کیسے چلے گی, چیف جسٹس فنڈ ریزنگ کے لیے چلا جائے لندن, چیف جسٹس کہے میں چارپائی ڈال کے بیٹھوں گا ڈیم پہ, چیف جسٹس یہ کرے کہ جو پیسے برطانیہ کی حکومت نے واپس بھیجے ہوں وہ آپ جمع کرا دیں ایک شخص کو جسے جرمانہ ہوا ہے. یہ چیف جسٹس کا کام ہے نہیں ہے نا. تو اس نے اس طرف بھی بڑا واضح اشارہ کیا ہے کہ ان کو انصاف مہیا کرنا چاہیے, نہ امور سلطنت چلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ ارریلیونٹ باتوں میں پنگا بازی کرنی چاہیے. اس پنگا بازی نے جوڈیشل ایکٹیوزم کو کہاں پہنچایا ہوا ہے. 130ویں نمبر پر تو ہم شرم آتی ہے کہتے ہوئے, پہلے ہی ہیں انٹرنیشنل ریٹنگ میں, اور اب وہ اور کتنا نیچے جائے گا یہ میرے خیال سے
جلدی پتہ لگ جائے گا ہم کو. تو اس لیے کوئی بہت زیادہ آسن تاریخ نہیں ہے ہماری. سیاسی تاریخ بھی بہت اچھی نہیں ہے, بلکہ بہت اچھی کا بالکل اچھی نہیں ہے, لیکن ہماری عدلیہ بھی ماشاءاللہ کیا کرتی رہی ہے. یہ کرتی رہی ہے کہ 3 جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان کے سارے ایکٹس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو کانسٹیٹیوشن کور دیتی رہی ہیں. کہ تفصیل سے بیان کروں یا سمجھ گئی آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات. تو وہ یہ کرتے رہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ اس قسم کے کام کرنے کے بجائے وہ فوکس کرے انصاف پہ. انہیں حوالے دیے کہ 27 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں, کر لو جو کرنا ہے, ہم تو سیاست کھیلیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا کہ ہم اس لیے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں کیونکہ کچھ مقدمات ایسے ہیں جو سننا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور اگر وہ سنیں گی تو پھر بیسک انصاف جو ہے وہ سارے کیسز پینڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے اور فائلیں جو ہیں وہ آدمیوں کے قد کے برابر ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو بخاری صاحب یہ آئینی عدالتوں والی جو ایک تجاویز ابھی تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کس نے کیا کہا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سب سے کم بولے ہیں اس عرصے میں. ہاں وہ یا مسکراتے رہے ہیں یا جفیاں پاتے رہے ہیں, پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, بالکل بندے ریسیو کرتے رہے. لیکن آئینی عدالتوں پہ وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن عدالت ہونے کے بارے میں تو پہلے سیاسی جماعتوں میں اختلاف تھا ہی نہیں. یہ تو ہمیں اللہ واسطے کا بہر ہے نا, آپ سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا, وہ بولتے رہے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب بولتے رہے ہیں, غفور حیدری صاحب بول رہے ہیں, حافظ حمداللہ صاحب, اور حافظ حمداللہ صاحب نے تو جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب خان صاحب اس پہ اوپر کیا کہتے ہیں. دیکھیے خان صاحب کے 2 خیال ہیں. ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ میں جیل سے باہر نہ ہوں. ایک شخص جو جیل میں ہے وہ اگر اس طرح کی بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے, لاجیکل بات ہے. مطلب جیل میں تو اچھا خاصا بندہ گوز بونکر مطلب ہے تنگ آ جاتا ہے. وہ تو اب 1 سال سے زیادہ جیل میں ہے, اور انہوں نے تو جیل کبھی بھوکتی نہیں تھی چونکہ وہ کوئی اتنے پرانے سیاسی لیڈر ورکر تو تھے نہیں. تو ان کا پہلا چونکہ ایکسپیرینس تھا اس لیے وہ اور بھی زیادہ تنگ ہوگا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کوشش ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو واپس لانے کی, یعنی ان کو 3 سال مزید دینے کی. ہاں اس کی ہم نے کافی وضاحت کے ساتھ گفتگو کر دی. آئی ہوپ یو ہیو سین دیٹ. ٹھیک. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں, اس لیے آئینی عدالت بنا رہے ہیں. اب ایک ایسا شخص جس کو ایک خاص چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ خیر کی توقع نہ ہو, اس کو یہی کہنا چاہیے, یہی کہا ہے انہوں نے کہ اس کے ہوتے سے مجھے اس جو ہے وہ کوئی انصاف کی امید نظر نہیں آتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو اسپیشل اجلاس بلائے گئے تھے سنڈے والے دن, سنڈے کو تو نارملی اجلاس نہیں ہوتے نا, سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا, نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا, اور وہ جو کیبنٹ میٹنگ ہونی تھی جس نے اس ڈرافٹ کو منظور کرنا تھا اس کا اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ہو گیا ہے. لیکن کیا یہ ٹگ آف وار ختم ہو گئی ہے؟ دا آنسر از نو. اچھا بخاری صاحب, اب عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم لانے میں 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ آئینی ترامیم نہ آ سکی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تو پھر کیا ابھی ایکسیپشن ہے یہ کہ شاید آئینی ترامیم آگے جا کے آتی ہیں یا نہیں آتی؟ کیا میجورٹی ملے گی گورنمنٹ کو؟ بنیادی طور پر وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, اگر نہیں ہوتی تو نہ ہو, لیکن ایک گولڈن اپرچونٹی ضائع ہو جائے گی جب کنسنسس کے ذریعے آپ عدلیہ کو اسٹرینتھن بھی کر سکتے تھے اور اس کو بے مہار ہونے سے بھی بچا سکتے تھے. بے مہار, دیکھیں اعلیٰ عدلیہ کا کام امور سلطنت چلانا نہیں ہے, یہ لاجیکل بات ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ 9ویں ترمیم میں اس کا نام بدلا گیا تھا, پہلے ہائی کورٹ اسلام آباد ہوتی تھی, اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فیصلوں کی نوعیت, اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر ایک پارٹی کی فیور میں چاہے میرٹس پر ہو رہے ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس رفتار سے فیصلے ہوں گے, اس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے, کیا ان کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے؟ بھائی کراس دا بریجز وین دے کم, لیٹ دا بریجز کم. ابھی پل آئے نہیں ہے, پار کرنے کی فکر پہلے ہے.
اچھا وہ جس طرح کے سوال ہیں وہ وکیل کا آرگومنٹ تو ہو سکتے ہیں، جج کی آبزرویشن نہیں ہو خیر سکتی. صاحب جج کے پاس درخواست آتی ہے کہ فوجی ٹرائل سے متعلق اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا جج نہیں پوچھ سکتا جا کے گورنمنٹ کے کسی نمائندے سے کہ آیا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے؟ آپ مجھے یہ فرما رہی ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ اتنا لا علم ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ فوجی ٹرائل کیسے ہوتا ہے. سب پتہ ہے، جان کے ذلیل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ عدالتیں تو 1952 کی بنی ہوئی ہیں، اب بنی ہیں. بالکل. اس میں کتنے لوگوں کو سزا ہو چکی ہے اب تک یہ نہیں یاد. ٹھیک. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ اینی وے دیکھیں ہماری تو ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ججز کو پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ آج کے ججز ہیں چاہے وہ آنے والے ججز ہیں. ماضی میں بھی جنہوں نے باعث ہو کے فیصلے دیے تھے، آپ دیکھ لیں بھٹو کے کیس کا کیا فیصلہ ہوا تھا اور کیا اس کی گت بنی ہے. ان کے میرا خیال ہے ان کے پھانسی چڑھ جانے کے فوراً بعد سے اس کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا. جی. پوری دنیا میں یہ کوٹیبل نہیں ہے. پاکستان کی جوڈیشری میں یہ پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا. یہی حال اس پاناما والے فیصلے کا بھی ہے اور یہی حال اس 8-5 والی ججمنٹ کا بھی ہونا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ دیکھیے گا. ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو فیصلے حقائق سے ہٹ کے جو فیصلے اپنی پسند ناپسند پہ کیے جاتے ہیں، وہ پھر بعد میں آنے والے وقت میں اس کے اوپر وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ فیصلے غلط تھے. اچھا بخاری صاحب بات کر رہے تھے اب مولانا کی ہاں یا نہ حکومت کے لیے بڑی ضروری ہے. آگے جا کے اگر 8 سے 10 دن بعد دوبارہ سے آئینی ترامیم پیش کی جاتی ہیں تو بخاری صاحب اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے میں نے جیسا آپ سے کہا کہ مولانا کو کر رہے منانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو جو چاہیے وہ حکومت نے نہیں دینا ہے، وہ آصف زرداری صاحب نے دینا ہے. وہ آپس میں طے کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ اجلاس اجلاس سارے ملتوی ہو گئے ہیں، سارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں، لیکن مولانا اور بلاول صاحب ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا آپ. اچھا بخاری صاحب نے پہلے دیکھا مولانا بڑے ساتھ نظر آ رہے تھے گورنمنٹ کے اور ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ حکومت کے پاس میجورٹی ہے، لیکن پھر اچانک سے کیا ان کی جو ایک ہوتی ایکسپیکٹیشنز گورنمنٹ سے زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ نہیں، ہوا یہ ہے کہ بہت پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا یہ کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیز پیپل ناؤ. اچھا. نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ہاں بالکل، یہ تو کہتے ہوئے نظر آئے ہیں. بالکل آئے. اس پہ گفتگو بھی کی تھی. جب یہ صورتحال ہو تو پھر جب تک آپ اپنے وعدوں کو نبھا نہیں دیں گے وہ آپ کے حق میں ووٹ دینے نہیں جا رہے. یہ 8 ووٹ جو ہیں بنیادی طور پہ اتنے بھاری پڑ گئے ہیں کہ پوری کی پوری ادروائز اکثریت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا حکومت کو. اینڈ دے ہیو ٹو کٹ اے سوری فگر. ٹھیک ہے. پارڈا صاحب کا انتظار کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو وہ ہمیں مزید اندر کی باتیں بتائیں گے. بالکل. حوثی گروہ کا اسرائیل پر حملہ اور بخاری صاحب اب تل ابیب کے قریب عسکری جو پوائنٹس تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے ایک تو چونکہ وقت کم ہے اس لیے آپ نے مختصراً بات کی ہے، ورنہ حوثیوں نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کی بینڈ بجا دی. بالکل. وہ جو آئرن ڈوم کا کانسیپٹ ہے نا کہ جی کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، وہ پہلے حزب اللہ نے توڑا، اس سے پہلے تو حماس نے توڑا تھا، اور اب یہ حوثیوں نے توڑ دیا ہے اور ابھی ایرانی باقی ہیں، انہوں نے بدلہ لینا ہے اپنا بھائی صاحب. تو یہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ اسرائیل از انفالبل یا یہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا، یہ تو انہوں نے فلوس اڑا دیا ہے اس پورے کانسیپٹ کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ویسٹ سپورٹ کر لے، اب آپ دیکھیے نا کہ وہ جو اسلحہ ویسٹ نے فراہم کیا ہے، جو امریکن اسلحہ آیا ہے، وہ انہوں نے اب سرحدی علاقے میں اپنے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی پینیٹریشن. ڈرے ہوئے ہیں نا 7 اکتوبر سے، تو لوگ وہاں کے لوکل ریزسٹ کر سکیں، یعنی فوج کو بچا رہے ہیں اور سویلین کو آگے کر رہے ہیں. یہ گھٹیا حرکت صرف نیتن یاہو کر سکتا ہے. ایک جو دوسری بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پیس کی بات ہے وہ پھر پیچھے چلی گئی ہے. جی پچھلے اتنے دنوں سے آپ نے کوئی ایفرٹ سنی؟ کدھر ہیں وہ سالس، کدھر ہیں وہ سارے جو وہاں امن قائم کرنا چاہتے تھے؟ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک سعودی لیڈر جو تھے، جو انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ 7 اکتوبر میں جو حماس نے اٹیک کیا تھا وہ ہمارے سارے جو منزل پر ہم پہنچے ہوئے تھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے اور اس کو تسلیم کرنے کے، اس کو سب اٹیچ کیا ہے. جی اپنا اپنا طریقہ ہے کسی چیز کو دیکھنے کا. دوسری بات یہ کہ نیتن یاہو مسلسل اپنی ڈھٹائی پر قائم ہے. ٹھیک ہے جی. ایون اپنی ناکامی کو نہیں مانتا. جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے اس کو بھی وہ جس طرح سے جسٹیفائڈ کر رہا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اب دیکھیں 2 پریشر ہیں.
ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں ایک رایامہ بن رہی ہے کہ ہی از اے مرڈرر، ہی از اے کلر، بالکل ٹھیک ہے، ہی از ورس دین ہٹلر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں دیکھے ان کے آج بھی جو مظاہرہ دیکھا ہے آپ نے، جی اس کی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے، بالکل وہ میسو پروٹیسٹ ہے اگینسٹ نیتن یاہو. ہاں ایلیگیشن یہ ہے کہ جناب یہ جو یرغمالی ہیں ان کو واپس لانے میں ناکام رہے ہیں. کیوں ناکام رہے ہیں؟ کیونکہ آپ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں، کیونکہ آپ پورے اسرائیل پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا، چاہے وہ حوثیز ہے، چاہے وہ حماس ہے، چاہے وہ حزب اللہ ہے، چاہے وہ ایران ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان حلوہ ہے جس کو جب اسرائیل چاہے گا ہڑپ کر جائے گا. دس از ناٹ پاسبل. ایک دوسرا یہ کہ میرے خیال سے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور سے یونائٹڈ نیشن ہے اور جو اسلامی دنیا کے اپنے ادارے ہیں، ان کو چاہیے بس انف از انف. بہت قتل عام ہو چکا، بہت لاشیں گر چکی، بہت شہادتیں ہو چکی. خدا کے واسطے اسرٹ کریں اپنے آپ کو، ورنہ یہ ایک وقت آئے گا جب یہی قوم جو ہے یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے آپ سے حساب لے گی. صحیح بات ہے. یہ میں وارن نہیں کر رہا ہوں، میں اس ریالٹی کا بتا رہا ہوں جو ہم نے تاریخ سے سبق سیکھے ہوئے ہیں. ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا، آج تک جرمن قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے. صحیح بات ہے. بھگت رہی ہے کہ نہیں بھگت رہی ہے؟ تو جو کچھ غزہ میں ہوا ہے جینوسائیڈ، جس کو انٹرنیشنل کورٹ نے ریکگنائز کیا کہ اٹ از اے جینوسائیڈ، کوئی ہے روکنے والا اس شخص کو؟ اگر اس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح سے وہ دوڑتا رہے گا تو وہ اپنے مقصد میں شاید کامیاب ہو جائے کہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. لیکن وہ کمال نیتن یاہو کا نہیں ہوگا، وہ کمال ہوگا ہماری اس مسلم قیادت کا جو خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے اور اس کو رتی بھر احساس نہیں ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بخاری صاحب، یہ تو ایک الگ چیز ہے نا. اب یہ جو غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اور حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی بھی ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے. بخاری صاحب، اب مذاکرات والا جو ایک دور تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے، وہ تو بے پناہ دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں، چاہے وہ قطر میں ہوئی ہیں، چاہے ایجپٹ میں ہوئی ہیں، چاہے امریکہ نے کالڈ فساد بنایا اپنا کہ جی ہم بڑی جلدی وہاں جنگ بندی چاہتے ہیں. لیکن سارا کچھ سرد خانے میں جاتا دکھائی دے رہا ہے مجھے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بے حسی جو ہے، یہ لا تعلقی جو ہے، یہ منافقت جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ اس کا بڑا خوفناک انجام میں دیکھتا ہوں. میرے خیال سے بیفور اٹس ٹو لیٹ، پوری لیڈرشپ چاہے وہ اسلامک دنیا کی ہے یا ویسٹ کی ہے، ان کو چاہیے کہ ان نیتن یاہو کو لگام دیں، ان کو اس رتھلیس قتل عام جو ہے اس سے روکیں. کیونکہ فلسطینی قوم جو ہے وہ اپنی جنگ آزادی جو ہے آج سے نہیں لڑ رہی، 70 سال سے لڑ رہی ہے. یہ سرزمین فلسطینیوں کی ملکیت تھی، فلسطینی اس کے مالک تھے، یہ آ کے کرایہ دار کے طور پہ یہاں رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ویسٹ کی اور امریکہ کی سازشوں کے ذریعے وہ مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں. اور جو کچھ سفرنگز فلسطینیوں نے بھگتی ہیں، جو امیجز غزہ سے دنیا تک پہنچے ہیں، کیسے لوگ چپ ہیں. دل کو ہاتھ رکھ کے دیکھیں اگر آپ، تو دل بہت دکھی ہے اس بات پہ کہ یہ بے حسی کیوں جاری ہے. بالکل بالکل. غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا ہر انسان کا حق بنتا ہے. اور جس طرح سے حماس نے کہا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کے بدلے ہمیں تجربہ ملا ہے. تو اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.